फैसल मेरी मुलाकात हुई थी खान साहब से ईद से पहले। तो मैं उन लोगों में हूँ जो सबसे ज़्यादा खान साहब से मुलाकातें की। थोड़ा सा खान साहब के हवाले से बताएं कि कैसे लगे, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो अडियाला के अंदर हैं। खान साहब जो है वो बहुत अच्छी सेहत में हैं। मुलाकात जो होती है ये तय कौन करता है? ब्रेस्टर गोर और सलमान अकरम राजा के दरमियान जो मामला चल रहे हैं। वो SOP ये था कि जुमेरात वाले दिन फ्रेंड्स की मुलाकातें होंगी। इन्होंने एक लार्जर बैच बनाया, सब क्लब करके उन्होंने कहा जी कि जो SOP पहले था वही फॉलो होगा, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने स्टेटमेंट दी। आपने पीका एक्ट बना दिया, आप बोले ना जरा 2 मिनट आपको क्वेश्चन करें, मैं और आप दोनों पीका में अंदर हों। पीका एक्ट बनाने से इन चीज़ों से ये नहीं होता। आपने फोर्थ जनरेशन वॉर के लिए मुल्क को तैयार ही नहीं किया। कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें दम खम अलकादर ट्रस्ट नहीं है सर? बिल्कुल भी नहीं। अलकादर ट्रस्ट की जिस दिन अपील लगी और नूरा कुश्ती ना हुई। नूरा कुश्ती समझते हो? 9 मई के बाद से मैंने देखा कि जब खान साहब को मुलाकात के लिए जाते थे ना, तो सिर्फ 4 वकील होते थे, हम 5, 3 बहनें होती थी खान साहब की, के अलावा बुशरा बीबी होती थी, 2 शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटियां होती थी और 2 ड्राइवर इनके साथ होते थे। टोटल 10 से 12 बंदे थे जो खान साहब की मुलाकात के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विजन पॉइंट के साथ सिद्धार्थ फैसल हाजिर खिदमत है। मेरे साथ अली बुखारी साहब मौजूद है, सीनियर कानूनदान है, सीनियर वकील है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि PTI के अंदर क्या चल रहा है। लड़ाइयों की बातें सामने आती हैं। कभी ये कहा जाता है कि जी किसका नाम लिस्ट में है, किसका नहीं है, किसने खान साहब से मिलना है, किसने नहीं मिलना है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चलना शुरू हो चुकी है, आए रोज़ जो है वो PTI के जो अपने पार्लियामेंटेरियंस हैं या सीनियर जो रहनुमा हैं PTI के, वो अक्सर ये शिकवा करते हैं कि जी जो सोशल मीडिया है PTI का, वो हमें जो है वो इस तरह से इंसल्ट करता है और उसे रोकने वाला, मना करने वाला कोई नहीं है। इस हवाले से बात करेंगे। मज़ीद भी PTI के जो अंदरूनी मामलात हैं, KPK है, उसके हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मुझे पता है आपकी थोड़ी सी सेहत भी प्रॉब्लम कर रही थी, लेकिन बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अली भाई, सबसे पहले मौजूदा जो मामलात चल रहे हैं वो, क्योंकि आपकी रमज़ान में खान साहब से मुलाकात भी हुई थी, थोड़ा सा खान साहब के हवाले से बताएं कि कैसे लगे। थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो अडियाला के अंदर हैं, तो वो कुछ पिछले दिनों की खबरें थी कि कुछ बीमार भी हैं, तो थोड़ा सा उनके हवाले से बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया फैसल आपका। फैसल मेरी मुलाकात हुई थी खान साहब से ईद से पहले जी। और उसके बाद ईद का जो सेकंड डे था, जो मुलाकात का टाइम था प्रिजनर्स के साथ, खान साहब के साथ, उसमें भी मेरा नाम था, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया गया। सही। लेकिन ईद से कबल मेरी मुलाकात हुई थी रमज़ान शरीफ में खान साहब से। खान साहब जो हैं वो बहुत अच्छी सेहत में हैं, बड़े हाई स्पिरिट में माशाल्लाह, और बड़ा ही दूर अंदेशी से चीज़ों को देख रहे हैं जो उनके नोटिस में आती है, उसका मुशाहिदा कर रहे हैं और बड़ा विजडम प्रिवेल कर रहे हैं। और जो है अल्लाह का शुक्र है, ही इज़ सेटिस्फाइड। वो कहते हैं कि अल्लाह ने चाहा तो मैं जल्द बाहर भी आऊँगा और अवाम की ख्वाहिशों के मुताबिक मुल्क का वज़ीर आज़म भी बनूँगा, क्योंकि उन्होंने कोई ज़्यादती नहीं की। उन्होंने किसी जगह भी मुल्क और कौम और आवाम को जो है उनका मोराल से लेके उनकी प्रेस्टीज को डैमेज नहीं किया, बल्कि इज़्ज़त में पाकिस्तान का, पाकिस्तानी कौम का उन्होंने इज़्ज़त में इजाफ़ा किया डिग्निफाइड तरीके से। तो माशाल्लाह बहुत ओके। मैं तो, आपको पता है फैसल के जब से खान साहब जेल में गए हैं, तो मैं उन लोगों में हूँ जो सबसे ज़्यादा खान साहब से मुलाकातें की, क्योंकि साइफर में भी मैं खान साहब का वकील था। फिर पॉलिटिकल भी चीज़ें वो हमें शेयर करते थे, मैसेजिंग, वो सारी चीज़ें। फिर खान साहब ने टिकट दिया, फिर और इस्लामाबाद से इलेक्शन भी लड़ा, उसके बाद इलेक्शन जीता भी, फिर 8 को जीते थे, 9 को हराया गया हमें। दैन उसके बाद लीगल एस्पेक्ट की सारी चीज़ें, अभी भी 9 मई में शाह महमूद कुरैशी साहब का, खान साहब का केसेस जो है उनमें मैं रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ। और इससे हट के ये यार कि खान साहब हमारे बुजुर्ग हैं, मुझे तो सियासत में खान साहब लेकर आए, मुझे घर से वो लेकर आए सियासत में, नईम उल हक मरहूम साहब, और अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और इमरान खान साहब एंड शाह साहब। सो मैं पिछले तकरीबन 10-15 साल से खान साहब के साथ बहुत क्लोज तरीके से काम भी किया। खान साहब ने बड़े हाई फाई डेजिग्नेशंस भी मुझे दिए। मैं खान साहब के 2018 के इलेक्शन में, जब वो NI-53 इस्लामाबाद से लड़े, तो मैं उनका ऑफिशियली कवरिंग कैंडिडेट भी था। उसके बाद उनकी रूरल इलाके की कैंपेन जो है वो भी सारी मैंने की। फिर जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने मुझे PTB बोर्ड मेंबर भी बनाया, पैमरा COC का भी, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट का भी मैं चेयरपर्सन रहा, मैं लोकल गवर्नमेंट कमीशन का भी मेंबर रहा। जब मेयर और चेयरमैन CDA की लड़ाई हो रही थी, उसके ऊपर एक कमीशन तश्कील दिया गया था 2015 एक्ट के तहत, और लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 ICT। और उसके बाद फैसल मैं लीगल एडवाइज़र CDA भी रहा। खान साहब ने 2021 में मुझे सेनेट का टिकट भी दिया, लेकिन वो फिर अनफॉर्चुनेटली
آگے شیخ صاحب اور شیخ صاحب کو پھر دیا گیا. دین پھر 2024 میں مجھے NF48 کا ٹکٹ دیا اور الحمدللہ میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. دین ابھی بھی پیچھے دیکھیں آپ کے پچھلے دنوں میں جب سوابی ہمارا جلسہ تھا 8 فروری کا, اس سے پہلے خان صاحب نے مجھے ایکٹنگ صدر اسلام آباد ریجن کا بھی بنایا اور میں نے وہ الحمدللہ اپنا کام کچھ اسلوبی سے سر انجام دیا. خان صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا. دین اس کے بعد پھر جب ہائی کورٹ کا الیکشن آیا, خان صاحب نے مجھے کہا کہ تم نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے اور جیت کے دینا ہے. الحمدللہ میں نے صدر کی سیٹ بھی جیتی اور پھر خان صاحب نے بڑی اپریشیٹ کیا. دین اس کے بعد ہمارے 26 نومبر والے جو قیدی تھے جی کی بیلیں نیچے سے ریجیکٹ ہو گئی تھی. خان صاحب نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن کروایا مجھے اور میرے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ نے ہائی کورٹ سے بیل کرانی اور الحمدللہ میرا 100% رزلٹ رہا. جو 4500 بندہ 1800 یہاں تھا اور 4500 بندہ سارا کا سارا تھا, سب کے بیل آؤٹ میں نے کروایا. دین ابھی پنڈی سے جو پکڑے گئے دوبارہ 88 بندے, ان کی بیل بھی میں نے لگوائی, وہ بھی لگی ہائی کورٹ کے اندر. اچھا جو کل کے لیے نوٹس ہم نے فکس ہوئے. اور ابھی کل جو خان صاحب کی بہنوں کی, عمر ایوب خان صاحب کی صاحبزادہ حامد رضا کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی, تو کل میں نے اس پہ بھی پٹیشنز فائل کی جو ہائی کورٹ کے اندر کنٹمپٹ پٹیشنز ہیں. ہوپ فلی کہ آج نمبر لگ گیا ہوگا, صبح فکس ہونی چاہیے. تو خان صاحب جو ہیں وہ ہائی اسپرٹ میں ہیں. خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے سٹانس کے اوپر. خان صاحب جو ہیں وہ بالکل نہیں گھبرائے اور الحمدللہ از ان گڈ ہیلتھ. اسی طرح بیگم صاحبہ جو ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی خان صاحب کے ساتھ ہی, وہ بھی ٹھیک ہیں, ہائی اسپرٹ میں ہیں کیونکہ ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے, آئسولیٹڈ امپریزمنٹ میں رکھا گیا ہے, لیکن الحمدللہ بہت فائن. علی بھائی یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں, سیاسی ڈیولپمنٹس, اس کی طرف آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ملاقات جو ہوتی ہیں یہ طے کون کرتا ہے؟ بریسٹر گور اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان جو معاملات چل رہے, ان نے اپنے پہلو میں بٹھایا. ذرا جو پریس کانفرنس ہوئی KPK ہاؤس میں, وہاں سلمان اکرم راجہ بریسٹر گور ایسے بیٹھے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ, اور وہاں کہا گیا کہ جی میری مرضی کے بغیر کوئی نہیں مل سکتا. بریسٹر اکرم جو سلمان اکرم راجہ ان کی طرف سے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ طے کون کرتا ہے کہ فلاں جائے گا فلاں نہیں جائے گا, اور پھر جو بغیر لسٹ کے جاتے ہیں وہ کیسے جاتے ہیں؟ دیکھو یار, اس میں نا میرا اپنا ایک ویو ہے. پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جاتے کسی کا کار کیا. 2023 میں ہم نے ایک پٹیشن کی تھی, ٹھیک ہے, جس پہ اس ٹائم کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو آج کل سپریم کورٹ میں ہیں, ان کے بینچ نے یہ ایک پٹیشن ڈیسائیڈ کی تھی ملاقاتوں کے حوالے سے, اور ایک کرائٹیریا دیا تھا, SOP بنا تھا. ٹھیک ہے, وہ SOP یہ تھا کہ جمعرات والے دن فرینڈس کی ملاقاتیں ہوں گی, میننگ بائی سیاسی لیڈرشپ کی. ٹھیک ہے, اور منگل والے دن جو ملاقاتیں ہیں وہ ہوں گی پہلے فیملی کی ہوگی, اس کے بعد 6 وکیلوں کی ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس میں سارے اکوموڈیٹ ہو جاتے تھے. جو وکیل سیاسی ہیں وہ ادھر مل لیتے تھے, اور جو آپ کے سیاسی خالصاً سیاسی لوگ تھے وہ ادھر مل لیتے تھے, اور گھر کے والوں کی ملاقات ہوتی تھی. 4 نومبر کے بعد خان صاحب سے آج تک فرینڈس کسی کی جمعراتوں کو ملاقات نہیں ہوئی. صحیح, ٹھیک ہے. اور جو منگل کی ملاقات تھی وہ پچھلے بہت عرصے سے ایک مذاق بن چکا ہے. بہنوں کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا, بیوی تو اندر ہے, اور وکیلوں کو بھی جو ہے وہ, اگر سپوز میں نے بتایا کہ عید کے سیکنڈ ڈے میرا نام تھا, مجھے نہیں جانے دیا گیا. اور ایسے لوگ چلے گئے جن کو, ایک کو تو خان صاحب بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے, بیوی چلی گئی اندر. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف کہ خان صاحب ایسا لیڈر ہے کہ وہاں پر آپ آج کال کر دیں کہ عمران خان سے ملاقات ہونی ہے, پورا پاکستان آ جائے گا. ٹھیک ہے, ایک شکل دیدار دیکھنے کے لیے. یہ اللہ نے اس کو ایسا شرف بخشا ہے کہ لوگ اس کی دل سے محبت کرتے ہیں, دل میں اس کی عزت ہے. اب جو وہاں کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو آپ اندر بھیج دیں, کوئی راہ نہیں کرتا, کوئی یہ نہیں کہے گا نہیں میں نہیں جاؤں گا علی بخاری کو بھیج دیں. صحیح, یہ یونیورسل ٹروتھ ہے, فیکٹ کی بات ہے. جی, اب طے یہ ہوا کہ اس کے بعد وہ ججز چلے گئے اور پھر ملاقات نہیں ہوئی. پھر ہماری کنٹیمپٹس اکٹھی ہوتی رہی. تو جو ابھی ایکٹنگ چیف جسٹس بنائے گئے 26ویں امینڈمنٹ کے بعد, انہوں نے ایک لارجر بینچ بنایا, سب کلب کر کے انہوں نے کہا جی کہ جو SOP پہلے تھا وہی فالو ہوگا, جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی. جی, اب بات یہ ہے کہ جو نام لسٹ جاتی ہے وہ ایز پر مائی انفارمیشن جو ہے نا, فوکل پرسن خان صاحب نے مقرر کر دیا تھا نیاز اللہ خان نیازی صاحب کو. نیازی صاحب لسٹ دیتے تھے ود اپروول آف سلمان اکرم. ٹھیک ہے. اب وہ 6 بندوں کی لسٹ جاتی ہے, ان 6 بندوں کے نام جاتے ہیں, رات کو دے دی جاتی ہے, صبح وہ 6 بندے جاتے ہیں, اور کئی لوگ گئے ہوتے ہیں. ان 6 میں سے کسی کو دل کرتا ہے تو سپرنٹینڈنٹ صاحب اندر بھیج دیتا ہے, کسی کو روک لیتا ہے, اور جگہ کوئی اور چلا جاتا ہے. 6 بندے وہ کر دیتے ہیں. جب ہم کنٹیمپٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو 6 بندے یہ بھیج دیے ہیں جی. سو اس کے اوپر جو نہیں گئے ہوتے ان کی اپنی ریزائنمنٹ ہے.
سلمان راجہ صاحب کو جو ہے وہ اپنا گلا جائز ہے کہ جی میں لسٹ دیتا ہوں میرے ایز اے سیکرٹری جنرل، میں نہیں جاتا ہوں، باقی لوگ چلے جاتے ہیں، میرے دیے ہوئے لوگ نہیں جاتے ہیں. آن دا ادر سائڈ اگر چیئرمین چلا جاتا ہے گھور تو اس کو بھی ایک پروگریٹو حاصل ہے کہ وہ چیئرمین آف دی پارٹی ہے، اس نے جو ہے باہر آ کے اسٹیٹمنٹ دینی ہے. آپ نے نیاز اللہ خان نیازی صاحب بھی ریسنٹ انہیں بنایا گیا تھا، فیصل چودھری کو ہٹا کے میرے خیال میں اس کے بعد انہیں شاید بنایا گیا تھا. فوکل پرسن نہیں تھے. ٹھیک ہے، وہ فوکل پرسن جو تھے پہلے انتظار پنجوتا صاحب تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ چلے گئے اغوا ہو گئے، پھر ان کی برآمدگی ہوئی، اس تک آ گئے، ان کے بعد آگے تھے میں ایم ناٹ رانگ تو فوکل پرسن 2-3 بنائے گئے تھے، علی جاز بھٹر کو، نعیم پنجوتا کو، اس طرح 2-3 لوگ تھے، لیکن اب ایک ہی فوکل پرسن ہے اور وہ نیاز اللہ خان نیازی. مجھے یہ بتائیے گا کہ نیاز اللہ خان نیازی صاحب کا میں پہلا انٹرویو جس دن وہ یہاں مطلب بنے تھے وہ سیدھے میرے پاس آئے تھے، تو ان کی ذرا نوازی بھی ہے، میں ظاہر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اس پہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب اس میں جو بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے سلمان اکرم راجہ بریسٹر گور کی، اس میں کہیں بھی نیاز اللہ نیازی کا ذکر نہیں ہے کہ وہ لسٹ بنائیں گے، وہ لسٹ اندر دیں گے. یہ تو آپس کی ان کی معاملات چل رہے ہیں کہ جی میں لسٹ دوں گا، فلان لسٹ دے گا. یہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق لسٹ جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نیازی صاحب فارورڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نام وہ دیتے ہیں مطلب. ہاں نام وہ دیتے ہیں، کنسلٹ کرتے ہوں گے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن نام جاتا ہے. 2 بہنوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، علیمہ خانم کی نہیں ہوتی. ابھی ریسنٹ جو چیز ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ بہنیں تینوں سگی بہنیں، تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے کہ مطلب علیمہ خانم کی نہیں ہو رہی، 2 بہنوں کی ہو جاتی ہے؟ یہ تو وہی بتائیں گے نا جو ملاقات نہیں کروانے دے رہے. بات یہ ہے کہ علیمہ آپی جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہیں پولیٹیکلی، بھائی کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں، بہت زیادہ گرپ بھی ان کو بہت سی چیزوں پہ ہے، ان کے اسٹیٹمنٹس کو لوگ فالو بھی کرتے ہیں اور وہ آگے اسٹیٹمنٹس بھی دھڑلے سے دیتی ہیں. جی. باقی 2 بہنیں بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن وہ پولیٹیکلی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتی، وہ صرف بھائی کو ملتی ہیں اور آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جو خوفزدہ کوریڈورز ہیں وہ شاید علیمہ آپا سے زیادہ ڈرتے ہیں، میں یہی کہوں گا. اور آن دا ادر سائڈ جو ہے جو دوسری بہنیں ہیں ان سے کم ڈرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی انہیں کی بہنیں ہیں اور وہ بھی روز آتی ہیں. ان میں سے ایک بہن کا بیٹا بھی جیل میں ہے، 10 سال سے اس کو سزا دی گئی ہے. سو سارے سفر کر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایک اور بہن ہے، ان کو بھی کبھی خوشاب عدالت میں بلا لیا جاتا ہے، کبھی کیسے بلا لیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہر ایک بندے کا اپنا پروننسیشن کا طریقہ کار ہوتا ہے. جی. سپوز میں نے ہائی کورٹ کا الیکشن خان صاحب نے میرے ذمہ لگایا، میں نے وہ جیت کے دیا، اس کے بعد سے مجھے بھی نہیں جانے دیا. ایک دفعہ میں چلا گیا، اس کے بعد روک لیتے ہیں. اسی طرح انہوں نے جب اسلام آباد کی کوئی ڈیوٹیز میرے ذمہ لگائیں تو ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنایا، تو اس کے بعد نہیں جانے دیا گیا، پھر روک لیا گیا. سو یہ پک اینڈ چوز کا جو پروسیس ہے یہ بیسیکلی تو جیل ایڈمنسٹریشن کرتی ہے. اور جیل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کس کے کہنے پہ کر رہی ہے آئی ڈونٹ نو، کون وہاں بیٹھا ہوا آئی ڈونٹ نو، کس سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ. لیکن ایک بات تو قطعی جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں کہ اس روز روشن کی طرح جو یہاں ہے کہ کورٹ آرڈرز کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے. کورٹ آرڈرز کو ہم نے کل پٹیشن فائل کرتے ہوئے یہ کہا، وہ جوتے کے نوک پہ رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ پڑا ہوا کورٹ آرڈر، جو کرنا ہے کر لو، دوسرے لفظوں میں آسان لفظوں میں. تو اس طرح ہم سے زیادہ تو کورٹ کی تذلیل ہو رہی ہے، جو اپنے فیصلے کو ایگزیکیوٹ ہی نہیں کرا سک رہے. اور خان صاحب سے ملاقات کرنے سے، یار ملاقات کرنا تو ان کا حق ہے نا، ہر بندے کا حق ہے. ملاقات کیوں نہیں کریں گے وہ، مجھے یہ بتائیں، وائی روکا جا رہا ہے؟ یا کیوں ایک بہن کو اجازت دی جاتی ہے دوسرے کو نہیں دی جاتی؟ کبھی سلمان صاحب کو بھیج دیا جاتا ہے، گور کو روک لیا جاتا ہے، کبھی علی بخاری کو روک لیا جاتا ہے، فیصل کو بھیج دیا جاتا ہے. سو یہ چیز غلط ہے بیسیکلی. علی بھائی، کیا نام خان صاحب کی طرف سے اندر سے آتے ہیں پھر اس کے بعد لسٹ بنائی جاتی ہے؟ یہ بھی ساتھ رکھ لیجئے گا کہ جو لوگ ملاقات کرتے ہیں وہ کیسے ملاقات کر لیتے ہیں؟ اگر خان صاحب کہیں کہ میں نے ان سے ملاقات نہیں کرنی، مروت صاحب کا ایشو چلا تھا جس میں خان صاحب نے کہا تھا کہ میں مروت صاحب سے نہیں ملنا چاہتا، ان کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی. اگر فیصل چودھری صاحب جاتے ہیں یا دیگر لوگ جاتے ہیں، لسٹ میں بھلے ان کا نام نہیں ہے لیکن خان صاحب ان کو آن کرتے ہیں تو ان کی ملاقات ہوتی ہے نا. دیکھو یار ایسا نہیں ہے، یہ بالکل ایک مس ریپرزنٹیشن ہے. ٹھیک ہے. خان صاحب کے پاس کوئی اسٹیشنری نہیں ہوتی، کوئی پینسل نہیں ہوتی، کوئی پیپر نہیں ہوتا، نہ ان کو پتا ہوتا کون ملنے آ رہا ہے. اچھا، نہیں پتا. جب ہم جاتے ہیں وہ شکلیں دیکھتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے یہ لوگ ملنے آئے ہیں. پھر ان کو ہم بتاتے ہیں کہ جی مطلب میں باہر رک گیا تو سلمان اکرم راجہ نے خان صاحب کو جائے کہا علی بخاری آیا تھا اس کو روک لیا. تو انہوں نے کہا اس کو کیسے روک لیا، انہوں نے کیوں روک لیا اس کو؟ تو خان صاحب کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس کو روک لیں، کون ملنے آ رہا ہے، کس کو روکا گیا، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے جا رہا ہے. خان صاحب تو پچھلے آلموسٹ 2 سال ہونے والے ہیں اب تو جیل میں ہیں، ان کو تو باہر کا پتہ ہی نہیں کہ کیا صورتحال کیا. سوشل میڈیا مین ہتھیار سمجھا جاتا تھا پی ٹی آئی کا، لیکن وہی سوشل میڈیا اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی جو فائرنگ ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی طرف شروع ہو چکی ہے. بہت سے لوگ بریسٹر اس میں سلمان اکرم بھی اس کے ذرا افیکٹی رہے، اس کے بعد گور علی خان صاحب، مروت صاحب، دیگر لوگ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جی یہ ہماری تذلیل کرتا ہے. اس کو
ڈس آن نہیں کیا جاتا نہ علیمہ خانم کی طرف سے نہ عمران خان کی طرف سے. تو آج جیسے میں نے آپ کے ساتھ یہ راجہ صاحب والی خبر بھی شیئر کی کہ انہیں آج مزید جو ہے وہ ان کے اوپر مزید چارجز لگ گئے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ ہزاروں پاؤنڈز ان کو آپ جانتے ہیں کہ ان کے معاملات خراب ہو رہے ہیں, خراب کیونکہ وہ آئے روز اس طرح کی خبریں دیتے ہیں, چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو آپ ڈس آن کیوں نہیں کرتے ایسے میڈیا کو جو پاکستان کے لیے خطرناک ہے, جو آرمی چیف صاحب باہر جاتے ہیں وہاں ان کے لیے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی ہوتی ہے, تو کیوں پی ٹی آئی اس کو ڈس آن نہیں کرتا؟ دیکھو یار, پی ٹی آئی ذمہ دار ہے اپنے آفیشیل اکاؤنٹس کی نا. اب 20,000 اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں, ہمیں کیا پتا کس کے. آدھے اکاؤنٹس تو فیک آئیڈینٹی کے ہوتے ہیں. آپ تو خود اس فیلڈ کے نا, میں تو اس فیلڈ کا نہیں ہوں. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یار آپ کسی کے سوشل میڈیا ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا, آپ اس کو کیسے روک لیں گے؟ آپ نے لگا لیا نا سارا تک دو زور لگا لیا, آپ نے آئی ٹی کا بیڑا گرک کر دیا پاکستان میں. مجھے آپ نے 2 کالیں کی موبائل میں, پہلی بات آواز ہی نہیں آتی. ٹیلی کام سیکٹر تباہ ہو گیا, انٹرنیٹ آپ کا تباہ ہو گیا. جس ملک میں انٹرنیٹ ٹیلی کام تباہ ہو جائے نا, اور ایک کال بات کرنے کے لیے 3 دفعہ کالیں ملانی پڑے, اور انٹرنیٹ آپ کو فیسلٹی نہ دے رہا ہو, تو آپ دنیا سے گلوبل ولیج سے بہت باہر ہو جاتے ہیں. سو یہاں پر ایسی صورتحال ہے کہ جب ڈیوائسز لوگوں کے پاس ہے تو آپ کس کو روک سکتے ہیں؟ آپ اس کے ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں جو آپ کے آفیشیل اکاؤنٹس ڈیل کر رہے ہیں. آپ مجھے اس کا کہہ سکتے ہیں جو میرا آفیشیل اکاؤنٹ ڈیل کر رہا ہے, یا میرے نام پہ, یا میں ڈیل کروں. فیک اکاؤنٹس, فیک آئی ڈیز کو دنیا میں کسی جگہ نہیں روکا جا سکتا. سو بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا اظہار آ گیا ہے آپ کا گفتگو جس کے اوپر کوئی چیک. علی بھائی ایک بات تو ہو سکتی ہے, معذرت آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں, ایک بات تو ہو سکتی ہے نا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ باتیں کرتا ہے, یہ باؤنڈریز ہیں, جو اس کو کراس کرے گا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ بات تو کہہ سکتے ہیں نا پی ٹی آئی. کہہ دیا نا آپ نے, پیکا ایکٹ بنا دیا. آپ بولے نا ذرا 2 منٹ آپ کو کوشچن کریں, میں اور آپ دونوں پیکا میں اندر ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ پیکا ایکٹ بنانے سے ان چیزوں سے یہ نہیں ہوتا. آپ نے فورتھ جنریشن وار کے لیے ملک کو تیار ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے, 4th جنریشن وار یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ساری چیزوں کا علم ہو اور آپ کو پتہ چلے. اچھا فار ایگزامپل کوئی پاکستان سے باہر بیٹھ کے کوئی دشمن پاکستان کا جو ہے وہ سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے اور اس کے اوپر آپ کو وہ ملائن کر رہا ہے, تو اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ اس کو آپ میڈیا سے روکیں گے نا, اس کو پروگریس سے روکیں گے نا, نہ کہ باہر کے قانون جا کے اس کو اٹھا کے لے آئیں گے اور پھانسی لگا دیں گے. نہیں کر سکتے نا. تو آپ کیا کریں گے اس کے لیے؟ اس کے لیے آپ کو میتھڈالوجی اڈاپٹ کرنی پڑے گی. اس کے لیے آپ کو کوئی طریقہ کار بنانا پڑے گا, کوئی وضع کرنا پڑے گا. چلو یہاں پر آپ نے کر دیا, میں نے کر دیا, آپ کے کیمرہ مین نے کر دیا, تو ہمیں پیکا ایکٹ ہوگا, جیل پھینک دیں گے. اچھا یار باہر تو آئے گا نا بندہ, موبائل لے لیں گے, یا چلو نیا موبائل اگلا لے لے گا. سو یہ چیزیں ساری اس طرح نہیں ہوتی ہیں. اس کے لیے ایک تھنک ٹینکس کی ضرورت ہوتی ہے, پورے اس میں انوائرمنٹ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے اندر پورا ایک مینوفیکچرنگ جسے کہتے ہیں نا, آپ کو ڈپارٹمنٹ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس کو لے کے چلے اور لوگوں کو بریف کرے, لوگوں کو چیزیں کرے, لوگوں کا ٹرسٹ لیول ہائی کرے. مجھے یہ بتائیے گا, آپ وکیل ہیں, سینئر قانون ہیں, گزشتہ 20 سالوں سے تقریباً یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں, 25 سالوں سے, اس سے آپ کی عمر کا بھی لوگوں کا اندازہ ہو جائے گا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ نہیں ماشاء اللہ آپ جوان. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایسا کیس ہے؟ ویسے تو ان کے اوپر کافی کیسز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے مشکلات کا باعث آگے بھی بنتا رہے گا. یار اگر آن میرٹس بات کروں تو کوئی کیس ایسا نہیں ہے جس میں دم خم. القادر ٹرسٹ نہیں ہے سر؟ بالکل بھی نہیں. القادر ٹرسٹ کی جس دن اپیل لگی اور نورا کشتی نہ ہوئی. نورا کشتی سمجھتے ہو نا, دیہات کے لوگ ہیں نا, تو جہاں مکا کر کشتی کی جاتی ہے نا, اور پھر ایک گر کے ہار جاتا ہے, دوسرا جیت جاتا ہے. اگر اس طرح کا کام نہ ہوا اور جینون جسٹس نے پریویل کیا, تو خان صاحب کا کوئی کیس ایسا نہیں ہے خان صاحب کی ذات کے اوپر جو کرپشن انوالو ہوں کسی جگہ بھی. یہ جو 190 ملین آپ نے قادر پونڈ اسی کی بات کی نا, القادر ٹرسٹ. جی دیکھیں القادر ٹرسٹ ہے کیا, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو. القادر ایک ٹرسٹ ہے, ایک یونیورسٹی ہے جس کی خان صاحب, بی بی بشرا بی بی اور یہ ٹرسٹیز ہیں, ان کی ملکیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک ٹرسٹ کی چیز ہے جو چل رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ 190 ملین کی عوض تو وہ نہیں بنی یار. 190 ملین جو تھا وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آیا, اور پاکستان کے اکاؤنٹ سے چیف جسٹس جو گیا ابھی یہاں سے بھاگ کے, قاضی فائز عیسیٰ, اس نے رجسٹرار کے ختم کر دیا, اکاؤنٹ ہی ختم کر دیا, اور پیسے شفٹ کر دیے فیڈرل گورنمنٹ کو, پروونشل کو. فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی آپ کے وزیر اعظم نے دانش یونیورسٹی اناؤنس کی. کتنے پیسوں کی؟ 190 ملین. تو مطلب جو 190 ملین تھا اس میں ایک پینی, ایک پاؤنڈ ادھر ادھر نہیں ہے, سارے کا سارا وہ گیا. تو 190 ملین پاؤنڈ لے کے کون آیا پاکستان؟ عمران خان. تو کہتے ہیں کہ لے کر آئے ہو تم نے, امبیزلمنٹ نہیں کی. جو سیکشن 24 آف دا نیب آرڈیننس ہے اس کے تحت لاس اینڈ پروفٹ کچھ بھی نہیں ہے. طریقہ کار غلط ہے بھائی, تم کس طریقے کار سے لے کر آ گئے. اچھا ان کو یہ نہیں پتا, جہالت کی بھی انتہا ہوتی ہے نا, کہ آپ اس عروج پہ ہیں جہالت کے, کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ مجھے ذرا 77 سالوں کی تاریخ بتا دیں کہ آپ نے کیس کنٹیسٹ کیا ہو, اور کیس کنٹیسٹ کر کے آپ نے
کبھی پیسے پاکستان میں لائے ہوں، کیونکہ کیس سے کانٹیسٹ کر کے آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے. تو یہ کیبنٹ ڈیسیجن کے اوپر آپ نے پیسے منگوائے، پیسے یہاں پر آ گئے، وہ پیسے آج ایک یونیورسٹی پہ لگ گئے یا جدھر بھی لگ گئے، ٹھیک ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ امبیزلمنٹ خان صاحب نے تو کوئی بھی نہیں کی. اب یہ جب چلے گا اور یہ چیز پرووڈ ہے، یہ جب کیس چلے گا، جب بھی فیئر اینڈ فری انصاف ہوگا، تو یہ ایک سیکنڈ کی مار ہے خان صاحب نے باہر آ جانا ہے. ویسے 187 کیسوں میں 189 کیسز میں اسی ایک میں خان صاحب اندر ہیں، ابھی اور کسی کیس نہیں. وہ میں سمجھ رہا ہوں نا کہ تھوڑا سا اس کیس میں باقی بھی چیزیں ظاہر ہے، کیونکہ میں اس چیز کو سمجھتا نہیں اس طرح، میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے. اب جو سوشل میڈیا ہے یا جو عام فہم یہ جو حلقے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو خان صاحب والے معاملات ہیں اس میں باہر بیٹھے ہوئے لوگ خان صاحب کا نام کیش کروا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، مزے ان کے لگے ہوئے ہیں، نام وہ اپنا کیش خان صاحب کا کروا کے وہ اپنا نام کیش کروا رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کمنٹ کہتے ہیں؟ اور جینون کمنٹ آپ کا چاہیے کہ خان صاحب کے لیے یہ سال 1.5 سال میں کیا ان وکیلوں نے کیا ہے جس میں آپ بھی شامل ہیں، 80% جو وکیلوں نے ٹکٹ لیے. یار پہلی بات یہ ہے، 2 کوشچن ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جی کہ جو باہر بیٹھ کے خان صاحب جو ہیں وہ کے نام پہ پیسے کما رہے ہیں. جی ہمارا پروگرام شروع ہوئے 35 منٹ ہو گئے ہوں گے. آپ کا سارا پروگرام خان صاحب کے ارد گرد. ہاں خان صاحب. اب میں اگر کہوں کہ جی آپ کا پروگرام خان صاحب کے ارد گرد ہے تو اس میں پیسے کمائے جا رہے ہیں، نہیں. خان صاحب ہی وہ پروڈکٹ ہے جس کا نام دینے سے لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، جس کے نام دیکھنے سے لوگ جو ہیں وہ آپ کے وی لاگ سنتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا فوکس کیا ہے ابھی پروگرام کا؟ عمران خان. میں آپ کے سامنے کیوں بیٹھا ہوں؟ کیونکہ میرے سر پہ عمران خان کا ہاتھ ہے. میں عمران خان کا کینڈیڈیٹ تھا، میں عمران خان کا ورکر ہوں، میں عمران خان کا وکیل ہوں، میں عمران خان کا پولیٹیکل ساتھی ہوں. سو میرا اوپر یہ ساری چیزیں لگی ہیں، اس لیے میں آپ کے پروگرام میں آج بیٹھا ہوں. سو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اللہ نے وہ پروڈکٹ بنائے ہیں کہ جو اس کا نام لیتا ہے وہ بھی بینیفیشری ہو جاتا ہے. کوئی دوسری شک بات نہیں ہے اس میں. اب آج تو میں دوسری طرف جی دیکھیں جی، وکیلوں کی 2 کیٹیگریز ہیں. کوئی سیاسی پارٹی ایسی نہیں ہے جس کے اندر وکلاء نہ ہوں. ٹھیک ہے. اگر میں پیپلز پارٹی کی بات کروں تو بھٹو صاحب نے جو پارٹی بنائی تھی سب سینئر وکیل ان کے ساتھ تھے، چاہے وہ رضا کاظم ہو، چاہے وہ ایس ایم ظفر ہوں، چاہے وہ آپ کے سینئر ترین وکیل اعتزاز احسن ہوں، چاہے آپ کے اقبال حیدر ہوں، چاہے آپ کے بابر رحمان ہوں بعد میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ. سو نیم اے سنگل پرسن. آپ کے ایم این ایز دیکھ لیں، چاہے وہ نیئر بخاری ہو، چاہے وہ جتنے بھی باقی لوگ ہیں 90% ان میں سے وکیل گزرے. اقبال حیدر مرحوم صاحب سے دیکھ لیں آپ. سو وکلاء کے بغیر کوئی پولیٹیکل پارٹی سروائیو نہیں کر سکتی. پہلی بات تو یہ. اب وکلاء میں 2 کیٹیگریز آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سے ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو خالصتاً وکیل ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل اس سے پہلے ورکر نہیں تھے، جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں جو پراپر وکیل ہیں. اسی طرح علی ظفر صاحب کو میں دونوں کیٹیگریز میں گنتا ہوں کیونکہ وہ بڑے عرصے سے پارلیمنٹیرین بھی. اب میری طرح کے لوگ آ جائیں. اب میں تو ان لوگوں میں سے جس نے 2018 میں بھی خان صاحب سے ٹکٹ مانگا، اور میں خان صاحب کا کورنگ کینڈیڈیٹ تھا NA53 اسلام آباد سے، اور میں نے ان کی کمپین رن کی. سو مجھے تو ایز اے پولیٹیکل ورکر پارٹی میں لے کر آئے تھے. میں تو ان کا پولیٹیکل ورکر تھا. آگے سے میرا پروفیشن وکالت ہے، اور الحمدللہ پاکستان کے اسلام آباد کے ٹاپ موسٹ وکیلوں میں آتا ہوں، میری فرم آتی ہے. تو جب بھی کوئی چیز آئی تو میں نے پولیٹیکلی بھی دیکھا اور میں نے اس کے ساتھ جو ہے لیگلی بھی دیکھا. پھر ابھی ریسنٹلی آپ کو میں نے بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ خان صاحب نے مجھے مدر باڈی کا اسلام آباد ریجن کا ہیڈ لگایا. سو مطلب میرے ماتھے پہ دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ میں پولیٹیکل ورکر بھی ہوں اور وکیل بھی ہوں، جو کہ دونوں چیزیں ہمیں سوٹ کرتی ہیں. تیسری چیز آپ کو میں بتاؤں بڑی امپورٹنٹ، خالی وکیلوں کا اسپیکٹ ہو تو میں تو 9 مئی کے بعد سے میں نے دیکھا کہ جب خان صاحب کو ملاقات کے لیے جاتے تھے نا تو صرف 4 وکیل ہوتے تھے، ہم 5، 3 بہنیں ہوتی تھیں خان صاحب کی، اس کے علاوہ بشرا بی بی ہوتی تھی، 2 شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹیاں ہوتی تھیں، اور 2 ڈرائیور ان کے ساتھ ہوتے تھے. جی ٹھیک ہے. تو اس ٹائم ٹوٹل 10 سے 12 بندے تھے، جو مشکل ترین وقت تھا اس میں خان صاحب کو ملاقات کے لیے. اور جو برا حال اڈیالہ کیا جاتا تھا وہ ہمیں پتا اور ہمارے خدا کو پتا. کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بک لکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کن حالات میں خان صاحب کو، شاہ محمود کو لایا جاتا تھا، کیسے ہال میں بٹھایا جاتا تھا، سیمٹ کی وہ تھلے سے رکھے ہوتے تھے انہوں نے بینچ سے، اس کے اوپر کس طرح سردی کے اندر معاملات ہوتے تھے، رات کو 8 بجے تک عدالتیں لگتی تھیں، اور عجیب و غریب ماحول. آپ کو کبھی اللہ کسی دشمن کو بھی ایسی جگہ اس طرح کا حالات نہ ڈالے. اور باہر ہم فٹ پاتھوں میں بیٹھے ہوتے تھے، باہر نرسریوں میں بیٹھے ہوتے تھے. سو ایشو یہ ہے کہ جب آپ کی ہماری پارٹی کا نام لیوا کوئی سارے سیاستدان مین بھاگ گئے، چھوڑ کے چلے گئے پارٹی، اس ٹائم اگر پارٹی کو کسی نے بچایا تو وکیلوں نے بچایا. ٹھیک ہے. اس لیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کے اندر وکیلوں نے بچایا. اور دوسری چیز آپ کو بتاؤں میں، ILF وکیلوں کی میں نے کہا 2 کیٹیگریز ہیں. ILF نے بے تنتاشا کام کیا، آج بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. فری آف کاسٹ کر رہی ہے، لوگ اپنے کام چھوڑ کے بیٹھے ہیں. اور اس کے اندر یہ ہے کہ ILF کے حوالے سے خان صاحب نے
جو ILF کے پرپوز ٹکٹ تھے صرف 3 کے 4 بندوں کو دیے. صحیح. باقی جو وکیل تھے یار وہ پولیٹیکل ورکر تھے. اگر مجھے ٹکٹ ملا تو ایز اے پولیٹیکل ورکر ملا. میں 18 میں بھی کینڈیڈیٹ تھا, میں 24 میں بھی کینڈیڈیٹ تھا. جی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تو پولیٹیکل وزڈم ہوں, میرا خاندان تو الیکشن یہاں سے لڑتا آ رہا ہے آلریڈی, ٹھیک ہے نا. سو میں نے ایک کہتے ہیں نا کہ خان صاحب لے کر آئے, ہم نیا پاکستان بنانے, ہم آئے نیا پاکستان میں خان صاحب کے شامل ہوئے اور آج بھی ہیں, لیکن ہم بھاگے نہیں. جب خان صاحب کو 9 مئی کو اریسٹ کیا گیا ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے اندر سے, کوئی پولیٹیکل بندہ ساتھ نہیں رہا, سارے بھاگ گئے تھے. ریکارڈ دیکھ لیں اٹھ کے, اور نکل گئے سارے کے سارے. آخری بندہ جو خان صاحب کے کمرے کے اندر تھا تو وہ علی بخاری تھا. اور جب مجھے وہاں سے نکالا گیا تو مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا, کیونکہ اتنے ڈنڈے سر پہ لگ چکے تھے, NX ٹوٹ چکی تھی, پیپر سے پرے ہوا تھا, اور مجھے پکڑ کے لایا گیا اور انفرمی لے کے جایا گیا. وہاں سے جسٹس عامر فاروق تھا, اسی کورٹ میں لایا گیا, اور پھر اس نے ایمرجنسی میں ایمبولینسز بلائیں اور جو کچھ ہوا بعد میں. تو کہنے کا مقصد یہ یار کہ ماریں بھی تو ہم نے کھائی نا, ساتھ بھی ہم کھڑے ہوئے, لاسز بھی کیے, ساری چیزیں ہوئیں. سو اس ساری باتوں سے اس سے یہ بات ہے کہ پولیٹیکل وزڈم بھی پریویل کرتا ہے. اور جہاں تک پارٹی کو بچانے کا تعلق ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ آسمہ شرازی کے پروگرام میں آصف علی زرداری جو ہے اس سے پوچھا گیا تھا کہ اس ٹائم الیکشنز ہونے والے تھے, عمران خان صاحب نے کہا کہ میں زیادہ ٹکٹ وکلا کو دوں گا. تو زرداری صاحب نے آگے سے یہ کہا تھا کہ ٹھیک کرے گا نا, کیونکہ پارٹی بچی وکیلوں کے سر پہ. تو اس ٹائم آپ دیکھ لیں ذرا, آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, 9 مئی کے بعد اٹک جیل سے لے کے اور اس کے بعد 2024 8 فروری تک, اس سے پہلے صرف آپ نکال لیں دسمبر کا مہینہ جب ٹکٹس اناؤنس ہو گئے, اور اکتوبر نومبر تک آپ دیکھیں, مئی جون جولائی اگست سپتمبر اکتوبر نومبر تک صرف اور صرف وکیل کچھ کھڑے ہوئے تھے. باقی لوگ جا چکے تھے یا انڈر گراؤنڈ تھے یا مفروض تھے. لاسٹ کوسچن سو اس لیے آپ جو ہے نا وہ ڈسکریڈٹ نہیں کریں گے, آپ نے وکیلوں نے بڑا ہی کام کیا اور بغیر کسی مفاد کام کیا. کیونکہ جب حکومت رہی تو یہ جو اتنے وکیل چل رہے ہیں ساتھ 99% لوگ ان میں سے کوئی بھی لا آفیسر نہیں تھا, جن کو لگایا گیا سارے کے سارے بھاگ گئے تھے, اکثریت ان کی. لاسٹ کوسچن شاہ محمود صاحب کے حوالے سے, کیونکہ آپ ان کے وکیل بھی ہیں, آپ کی شاید ملاقاتیں بھی ان سے ہوئی ہو, تو یہ بتائیے گا کہ کیا چل رہا ہے, اور شاہ صاحب کی اپنی صحت کیسی ہے اس حوالے سے بتائیں. یار میں شاہ صاحب کے ملنے کوٹ لکھپت تو نہیں گیا, جب تک یہاں پر تھے تو ملاقات ہوتی تھی, لیکن ایک دفعہ ان کو بلایا گیا 9 مئی آرے بازار, جو FIR تھی آرے بازار کی GHQ حملے والے, اس کے اندر ملاقات ہوئی. شاہ صاحب از ان ہائی اسپرٹ, ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں, خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جب تک زندگی ہے خان کے ساتھ رہوں گا. اور بہت زیادہ سیٹسفائی ہیں کہ یار میں نے کوئی غلط بیان نہیں دیا خان کے خلاف, کسی جگہ بھی میں نے جھوٹا کوئی کمٹمنٹس جو ہیں وہ آن نہیں کی میں نے, اور میں خان کے ساتھ جو ہے وہ ایز اے اس کا سپاہی کھڑا ہوں, اور ہی پرووڈ. سر باقی لوگ جتنے اندر ہیں, ڈاکٹر صاحبہ اندر ہیں, چودھری جہاز صاحب اندر ہیں, چیمہ صاحب اندر ہیں, محمود رشید صاحب اندر ہیں. یہ ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے جو جیل کے اندر آج بھی دیکھیں ان کو آلموسٹ 700 دن پلس ہو گئے سب کو اندر. سو بہت لمبی انہوں نے پیک کاٹی ہے, بڑا ان کا کریڈیٹیبل میں کہتا ہوں قربانی ہے, انفورگیٹیبل قربانی ہے, اور شاہ صاحب بھی ان میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے. جی علی بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویژن پوائنٹ کے ساتھ سے دار فیصل کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.